एपिसोड 145। तैमूर चले गए तो मैंने टेलीफोन सेट अपनी तरफ सरकाते हुए वकार से पूछा, यह एसटीडी है? हाँ, यह एसटीडी है, वकार ने कहा। फिर एहतजाजी अंदाज में बोला, कम से कम मेरे पैर तो खोल दो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। बेफिक्र रहो, तुम्हारे हाथ भी खुल जाएंगे और पैर भी, बस मेरा साथी वापस आ जाए। आपके साथ गालिबन तैमूर है? इरफान ने पूछा। मैंने विक्रम से उनका तस्करा भी सुना है। उन लोगों का ख्याल है कि तैमूर और ग्लोरिया ना हो तो कामरान भी जी हार बैठेगा। खाम ख्याली है उनकी, उनके बगैर भी गोपाल दास जैसे चूहों को पैरों तले मसल सकता हूं मैं। ये कहकर मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बाबा साईं का नंबर डायल करने लगा। तीसरी कोशिश में मुझे कामयाबी नसीब हुई और दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। किसी ने रिसीवर उठाया और सिंधी में बोला, हेलो, केर तो गाला है? हाकिम अली से बात कराओ। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से होल्ड करने को कहा गया और फिर कुछ देर बाद हाकिम अली की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है साईं? मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं हाकिम अली, मेरी आवाज से तुम पहचान ही गए होगे। ये बताओ, हवेली में तो सब खैर है ना? बड़े साईं और दूसरे लोग तो खैरियत से हैं। बड़े साईं खैरियत से हैं, वो आपकी वजह से बहुत परेशान थे। फिर वो कुछ तौकीफ के बाद बोला, साईं, आपके जाने के बाद दोनों लड़कियां भी यहां से चली गईं। कहाँ चली गईं? कुछ बता कर नहीं गई साईं, बस वो ये कहकर गई हैं कि आपके पीछे जा रही हैं। मगर उन्हें क्या मालूम कि लाहौर में मैं कहाँ मिलूंगा? साईं, बड़े साईं ने भी उन्हें बहुत समझाया, मगर वो यही कहती रही कि हम उसे ढूंढ लेंगे। बड़े साईं ने चाकर को उनके साथ भेज दिया है। अच्छा ठीक है, मैं कल फिर फोन करूंगा। उनका कोई फोन आए तो उनका फोन नंबर या एड्रेस भी ले लेना। बड़े साईं से कहना कि वो मेरी तरफ से परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अब मुझे एक नई परेशानी ने घेर लिया था। आखिर ग्लोरिया को ऐसी क्या मार पड़ी थी वहां से निकलने की? मुझे यकीन था कि यह फैसला ग्लोरिया का ही होगा। शाजिया तो जिद करके उसके साथ आई होगी, यूं भी वो अकेली वहां बोरी होती। मैं परेशानी के आलम में टहलने लगा। वकार और इरफान दोनों बहुत गौर से मेरा जायजा ले रहे थे। फिर इरफान ने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है कामरान साहब, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं यार, ये परेशानियां तो मेरे दम के साथ हैं, मैंने बेजारी से कहा। फिर मुझे वकार का ख्याल आया, वो अभी तक फर्श पे इसी हालत में पड़ा था। मैंने इरफान से कहा कि इसके हाथ पैर खोल दो। और सुनो, मैंने वकार को मुखातिब किया, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, मैं जरा बराबर रिस्क देने के मूड में नहीं हूं। इरफान ने आगे बढ़कर वकार की बंदिशें खोल दी। वो थोड़ी देर तक अपनी दोनों कलाइयां मसलता रहा, फिर जग में से पानी भर के पिया और बोला, कामरान साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं कॉफी बना लूं? नहीं, मेरी इजाजत के बगैर तुम इस कमरे से हिलोगे भी नहीं। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। मैं एक बार फिर आलम इस्तराब में टहलने लगा। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने बर्क रफ्तारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और पलक झपकते में दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। मैंने वकार को दरवाजा खोलने का इशारा किया। वकार झिझकता हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहां तैमूर था, उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे, बल्कि एक बैग तो उसके शाने पर भी लटक रहा था। जब तैमूर सामान रखकर इत्मीनान से सोफे पर बैठा तो इरफान ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, कामरान साहब, अगर वो लोग आपसे खौफजदा हैं तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये खुशामद नहीं है। अभी आपकी फुर्ती देखकर वाकई मुझे अंदाजा हो गया कि आप उन लोगों के लिए हवा क्यों बने हुए हैं। मुझे ये सब कुछ करते हुए इतना अरसा हो गया है कि कभी कभी तो मैं अपने साय से भी भड़क जाता हूँ। तैमूर, ये तुम क्या पूरे महीने का राशन उठा लाए? ये कॉफी, दूध और खानों के टिन पैक हैं। मैंने सोचा खामखा खाना पकाने की या बार बार बाहर से लाने की मेहनत क्यों की जाए। मगर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कोई खास बात है क्या? खास क्या, बल्कि परेशानी की बात है। मैंने अभी गोट फोन किया था, वहां से मालूम है कि ग्लोरिया और शाजिया दोनों हमारे पीछे निकल पड़ी हैं। शाजिया तो खैर पहचानी नहीं जाएगी, मगर ग्लोरिया अपने रंगोरूप की वजह से लाखों में पहचानी जाएगी। ज्यादा फिक्र मुझे यह है कि वो जख्मी भी है। तैमूर भी परेशान हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ग्लोरिया इतनी जख्मी भी नहीं है कि अपनी हिफाजत खुद ना कर सके, फिर उसके साथ शाजिया भी है। परेशानी सिर्फ यह कि अब उनसे राब्ते की क्या सूरत होगी। लेकिन वहां से इतनी इमरजेंसी में निकल भागने की जरूरत ही क्या थी भला? कोई इतनी खास बात होगी जो ग्लोरिया ने कदम उठाया है। वो कोई नासमझ बच्ची नहीं कि महज शौक में अपनी जान खतरे में डाल दे। तैमूर ने मुझे समझाया। मैंने तैमूर से कहा, इरफान के घर इत्तला दिया है? हाँ, तैमूर ने मुख्तसर जवाब दिया। दरवाजे पर इरफान की एक बहन ही आई थी। मैंने उसे बताया कि मैं इरफान के ऑफिस से आया हूँ। तुम्हारे भाई को फौरी तौर पर लाहौर जाना था, इसीलिए वो घर ना आ सके। वो बेचारी बहुत इसरार करती रही कि मैं एक कप चाय ही पी लूं, मगर मैं उससे माजरत करके आ गया। फिर वो इरफान से मुखातिब हुआ, कितने खुशनसीब हो तुम कि तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाले बहन भाई मिले हैं।
مگر یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ تم نے ان کی عزت اور جان دونوں داؤ پر لگا دی ہے۔ اسی ملک میں لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جو محنت مزدوری کر کے روزی کما رہے ہیں، روکھی سوکھی ہی صحیح، مگر ان کی عزت نفس تو محفوظ ہے۔ وہ رات کو پرسکون نیند تو سوتے ہوں گے، مگر تم جیسے نوجوان شارٹ کٹ کے چکر میں کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ دولت کی حوث ان کی بینائی چھین لیتی ہے، انہیں بے حس بنا دیتی ہے اور ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہم سبھی نے چوک کر ٹیلی فون دیکھا۔ میں نے اچانک ہی فیصلہ کیا کہ وقار کو اس کال کا جواب دینا چاہیے۔ میں نے ریسیور اٹھانے کا اسے اشارہ کیا اور اسپیکر کا بٹن پش کر دیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، وہ شاید وقار کی گرل فرینڈ تھی۔ مجھے وقار کی طرف سے کسی گڑبڑ کی امید تو نہیں تھی، اس کے باوجود تیمور نے ریوالور نکال لیا۔ ہیلو۔ وقار نے حتی الامکان لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم 4 دن سے کہاں غائب ہو؟ لڑکی کی غصیلی آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وقار نے تھوک نکل کر کہا۔ اس کا جواب سن کر میں بری طرح چونک گیا، گویا وہ اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ تم مجھے پہچان بھی نہیں سکتے کیونکہ میں پہلی دفعہ تم سے بات کر رہی ہوں، لڑکی نے سرد لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، وقار نے سنبھل کر کہا اور بے چینی سے میری طرف دیکھا۔ مجھ سے کیا کام پڑ گیا آپ کو اور مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کا ماتحت تو نہیں ہوں کہ آپ کو یہ لہجہ برداشت کروں۔ وقار نے لہجے کو بارود بنا کر کہا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تم 4 دن سے کہاں غائب تھے؟ لڑکی نے سرد لہجے میں کہا، اپنا لہجہ درست کرو، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ اور میں 4 دن سے نہیں بلکہ 5 دن سے غائب تھا، اپنا ریکارڈ درست کر لو۔ او، بہت چہک رہے ہو، ابھی سب چوکڑی بھول جاؤ گے۔ دیکھو، اگر تمہارے پاس فضول وقت ہے تو اسے کہیں اور فون کر کے ضائع کرو، میرا دماغ مت چاٹو، میں مصروف آدمی ہوں اور مجھے اس وقت ایک اہم کال کا انتظار ہے۔ اب مجھے فون کرنے کی زحمت مت کرنا، خدا حافظ۔ فون بند مت کرنا، لڑکی جلدی سے بولی۔ تمہارے لیے تمہارے اس دوست کا پیغام ہے جو تمہیں ہفتے کی رات کو فون کرتا ہے۔ وقار سنبھل کر بولا، تم پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، میرا کوئی دوست ایسا نہیں ہے جو مجھے کسی مخصوص دن فون کرتا ہو، اور ذرا اس دوست کا نام بتاؤ، پھر آخر وہ خود ہی فون کیوں نہیں کر لیتا؟ تم کیا اس کی پیے، بیوی یا؟ شٹ اپ، لڑکی بھنا کر بولی۔ تم بھی پلیز اپنی بکواس بند کرو، وقار نے کہہ کر اچانک ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ میں نے بھی فوراً اسپیکر کا بٹن آف کیا اور بولا، تم تو خاصے سمجھدار آدمی ہو، میں تو تمہیں بالکل ہی ڈفر سمجھ رہا تھا۔ وہ لڑکی نہ جانے کون تھی، وقار نے کہا۔ اگر اس پراسرار آدمی کا کوئی پیغام تھا بھی تو اسے لڑکی سے فون کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود بھی تو فون کر سکتا تھا۔ یہ کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ تو نہیں کہ اگر وہ مجھے ہفتے کے علاوہ کسی اور دن فون کر لے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ممکن ہے تمہارا دوست کہیں اور مصروف ہو، وہ لڑکی تمہیں پھر فون کرے گی۔ میری بات پوری ہوئی ہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک مرتبہ پھر بجنے لگی۔ میں نے وقار کو ریسیور اٹھانے کا اشارہ کیا اور ایک مرتبہ پھر فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، وقار پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ تمہارا دماغ کچھ خراب ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے جھنجھلائی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا اس وقت تم نشے میں ہو؟ سوری سر، وقار جلدی سے بولا۔ اصل میں اس سے پہلے مجھے ایک لڑکی پریشان کری تھی، میں سمجھا پھر اسی کا فون ہے۔ وہ تمہیں پریشان نہیں کری تھی بلکہ وہ میسج میری ہی طرف سے تھا۔ سوری سر، لیکن اس سے پہلے کبھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ تم اس حد تک محتاط ہو۔ اصل میں گزشتہ 4 دن سے میں تمہیں فون کرا تھا مگر ادھر سے کوئی رسپانس ہی نہیں تھا۔ میں اصل میں کراچی سے باہر تھا سر، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے ہفتے سے پہلے کال کریں گے۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تمہیں یاد ہے تم نے کچھ بچے میرے حوالے کیے تھے، انہی میں سے ایک بچہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، اس کا خاندان خاصا بارسوخ ہے۔ وہ لوگ ISI کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس بچے کے ذریعے اس فارم کا سراغ لگائے جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ مگر سر، ISI والوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ محض ایک بچے کے کہنے پر اس کیس میں دلچسپی لیں؟ وقار نے کہا، اس لیے کہ بچے کا ایک ماموں ISI کا افسر ہے، وہ پہلے اپنے طور پر معلومات کرے گا، پھر معاملہ باضابطہ طور پر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دے گا، اور تم جانتے ہو کہ یہ لوگ بال کی کھال نکالتے ہیں، انہیں اس فارم سے ضرور کوئی ایسا کلو مل جائے گا جس کے ذریعے وہ پہلے تم تک پھر مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہے یہ میں تمہیں وہیں آ کر بتاؤں گا، تم کہیں جانا مت، اور تمہارے ساتھ تمہارا کوئی دوست ہو تو اسے بھی چلتا کر دو، چاہے وہ عرفانی کیوں نہ ہو۔ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، لیکن عرفان آ ہی گیا تو میں اسے کیسے ٹالوں گا؟ یہ تمہارا درد سر ہے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں عالم اضطراب میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اتنی جلدی اس کے ہاتھ آنے کی امید نہیں تھی، اس کی موت ہی آئی تھی جب وہ خود چل کر یہاں تک آ رہا تھا، یہ 100% وکرم تھا۔ عرفان نے کہا، مگر اسے ایزی مت لینا، یہ حرامزادہ بھی لومڑی کی طرح مکار ہے، اسے ایک دفعہ آنے تو دو،
اس کی ساری عیاری مکاری آج ناک کے راستے بہا دوں گا۔ میں نے برقی صورت سے اپنا بریف کیس کھول کر اس میں سے یوزی کی رائفل نکالی اور اسمبل کی۔ اپنے دونوں ریوالور چیک کیے۔ تیمور بھی اپنے ہتھیاروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے میں مجھے بمشکل 4 منٹ لگے ہوں گے، کیونکہ مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وکرم نے ٹیلی فون کہاں سے کیا تھا۔ ممکن ہے وہ ہم سے بہت نزدیک رہا ہو۔ کسی بھی نازک خطرے سے نمٹنے کے لیے میں نے تیمور کو باہر جا کر کسی محفوظ جگہ پوزیشن لینے کو کہا۔ ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی طرح یہ معلوم کر لیا ہو کہ وقار ہمارا قیدی ہے اور اس وقت ہم اس کے فلیٹ پر موجود ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو وکرم اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا، اور یہ فلیٹ ہی ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے تیمور کو باہر جا کر پوزیشن لینے کو کہا تھا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار تو نہیں ہوگا، عرفان نے کہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس حرامزادے کا سر کچھ لوں۔ ممکن ہے وہ اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو بھی لے کر آئے۔ ایسی صورت میں تنہا آپ کے لیے خاصی دشواری ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ اس حرامزادے نے اچانک یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ وہ وقار کو بھی کہیں بلا سکتا تھا۔ عرفان بھی اسی انداز میں سوچ رہا تھا جس انداز میں نے سوچا تھا۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر اللہ کا نام لے کر عرفان کا ریوالور اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ شاید اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس لیے بوکھلاہٹ میں ریوالور اس کے سینے سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس نے جلدی سے ریوالور اٹھایا اور ممنونیت سے بولا، اس اعتماد کا شکریہ کامران صاحب، میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا صوفہ کچھ آگے کھسکایا اور لانچ میں پوزیشن سنبھال لی۔ اپنی حرکات و سکنات سے وہ پوری طرح ٹرینڈ گوریلا معلوم ہوتا تھا۔ پھر ہم سب خاموشی سے وکرم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ وقت بھی تھم کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ وکرم کی کال صرف 16 منٹ پہلے آئی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ہمیں اس حالت میں بیٹھے ہوئے 16 دن گزر گئے ہوں۔ میں تو خیر اس قسم کی صورتحال کا عادی تھا۔ عرفان بھی ان حالات میں تربیت یافتہ معلوم ہوتا تھا، مگر سب سے زیادہ بے چینی وقار کو تھی۔ سب سے پہلے اسی کو وکرم کا سامنا کرنا تھا۔ وہ شاید اس لیے بھی خوفزدہ تھا کہ کسی تصادم کی صورت میں اس کی موت ناگزیر تھی، کیونکہ وہ تو دونوں طرف سے نشانے کی زد پر تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، وقار آرام سے بیٹھ جاؤ اور اپنی کسی بھی حرکت سے یہ ظاہر مت کرنا کہ فلیٹ میں تمہارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میں بچوں یا مارا جاؤں، مگر تم ہر صورت میں مارے جاؤ گے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اگر ڈرنک کے عادی ہو تو ایک آدھ پیگ لگا لو، پرسکون ہو جاؤ گے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وقار یوں اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میں بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وکرم نے کال کے بعد وہاں تک پہنچنے میں 27 منٹ لگائے تھے۔ وہ بخیریت وقار کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ واقعی وقار سے ہی ملنے آیا تھا، ورنہ تیمور کی طرف سے مجھے اشارہ ضرور ملتا۔ وقار نے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وسکی کے 2 پیگ لے لیے تھے اور اب وہ پہلے کی طرح ہجان میں مبتلا نہیں تھا۔ میرے کہنے پر اس نے VCR پر مادھار سے بھرپور ایک انگلش فلم بھی لگا دی تھی۔ وہ بااعتماد انداز میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے ایک اسمارٹ اور خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے قیمتی اور بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں ڈنہل کا پیکٹ اور خوبصورت سا لائٹر تھا۔ سگریٹ اس وقت بھی اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ اس نے کسی تیز پرفیوم کا اسپرے کر رکھا تھا۔ گڈ ایوننگ سر، وقار نے خوش دلی سے کہا، مگر اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ کیا تم بیٹھے بیٹھے اونگ گئے تھے؟ آنے والے نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، میں اتنی جلدی سونے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وکرم کو صوفے کی طرف لے آیا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ تو غنیمت یہ تھا کہ وکرم فوراً ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگر وہ کھڑے کھڑے بھی صوفے کی پشت پر نظر ڈال لیتا تو میرے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اسے ضرور نظر آ جاتا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے سر؟ وسکی کا گلاس پہ، میں اس وقت اس کی ضرورت بھی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ شور شرابہ بند کرو۔ وقار نے آگے بڑھ کر ٹی وی کا سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ وقار گلاس لانے کے لیے کچن کی طرف گیا تو وکرم نے گہرے گہرے 2-3 سانس لیے، پھر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نقل و حرکت کا اندازہ مجھے اس کے سائے سے ہو رہا تھا جو بائیں طرف کی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ اسی وقت وقار گلاس لے کر واپس آ گیا۔ کیا ابھی یہاں عرفان آیا تھا؟ وکرم نے اچانک پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا سر؟ میں تمہاری طرح بیٹھے بیٹھے اونگتا نہیں رہتا ہوں، بلکہ ہر طرف سے محتاط رہتا ہوں۔ یہاں اس مخصوص پرفیوم کی بو موجود ہے جو عرفان استعمال کرتا ہے۔ اسے بڑی مشکل سے روانہ کیا ہے سر۔ میں وقار کی حاضر دماغی پر خوش ہو گیا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ یہاں سے چلا بھی کیا ہے؟ وکرم نے مشتبہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی ضمانت صرف یہ ہے کہ آپ چاہیں تو فلیٹ کی تلاشی لے لیں۔ وقار نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، چلو میں تمہاری بات پر اعتبار کیے لیتا ہوں، بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ وقار اس کے دائیں طرف والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بتائیے، ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی کہ آپ نے خود یہاں آنے کی زحمت کی؟ اس بچے علی نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ اس کا ایک ماموں ISI کا آفیسر ہے۔
وہ اس معاملے میں بہت دلچسپی لے رہا ہے. اب وہ علی کو لے کر وہاں جائے گا جہاں ہم نے اسے اور دوسرے بچوں کو رکھا تھا. علی نے اگر وہ جگہ پہچان لی تو ہمارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. ہمارا وہ ایک اہم ٹھکانہ ہے اور اسے ہم فوری طور پر چھوڑ بھی نہیں سکتے. پھر میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ تم اس حرامزادے کو فوری طور پر ختم کر دو. ISI کے آفیسر کو؟ پاگل ہو تم، میں علی کی بات کر رہا ہوں. وہ تو غنیمت ہے کہ وہ حرامزادہ کامران ابھی کوٹ کی طرف الجھا ہوا ہے. اگر وہ بھی ISI کے ساتھ شریک ہو گیا تو پھر ہمارا تو ڈبہ ہی گول ہو جائے گا. مگر کامران تو خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے، وہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرے گا سر. یہ بہت اونچی سیاست ہے. حکومت یوں ظاہر کر رہی جیسے کامران مختلف جرائم میں اسے مطلوب ہے تاکہ ہم سفارتی سطح پر کوئی احتجاج نہ کر سکیں. در پردہ وہ کامران کی پشت پناہی کر رہی ہے. مگر آپ کے رابطے تو پولیس کے اعلی افسروں سے بھی ہیں، وہ تو آپ کو صحیح صورتحال بتا سکتے ہیں. پاکستان میں پولیس کے علاوہ بھی کئی ایجنسیز ہیں. پولیس کو واقعی اصل بات نہیں معلوم ہے، مگر کامران کی گرفتاری کی صورت میں دوسری ایجنسیز فوراً اسے چھڑوا لیں گی یا اسے گرفتار ہونے ہی نہیں دیں گی. خیر، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. تم صرف اتنا کرو جتنا تم سے کہا جا رہا ہے. ہماری ایک ایجنٹ نوکرانی کے روپ میں علی کے گھر میں موجود تھی، اسی کے ذریعے ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں. پھر تو کام بہت آسان ہے. ہماری وہ ایجنٹ علی کو اطمینان سے ٹھکانے لگا سکتی ہے. تم کچھ زیادہ ہی بکواس کرنے لگے ہو. میں نے کہا کہ وہ وہاں تھی، اب نہیں ہے. علی کے ماموں نے نہ جانے کیسے اسے شناخت کر لیا. وہ بمشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی ہے. تم یہ کام زیادہ سے زیادہ کل تک کر لو، اور ہاں، اس کے لیے تمہیں اچھا خاصا معاوضہ ملے گا. اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تم باس کی نظروں میں آ جاؤ گے، تمہاری ترقی بھی ہو جائے گی اور معاوضے میں بھی اضافہ ہو جائے گا. یہ کہہ کر اس نے جیب سے کاغذ نکالا. اس کاغذ پر علی کا موجودہ پتہ، فون نمبر اور اس کے بارے میں دوسری معلومات لکھی ہے. مثلاً وہ اسکول کب جاتا ہے، کب واپس آتا ہے، اس کے ساتھ جو محافظ ہے اس کے پاس کون سا ہتھیار ہے، گھر پہ کتنے محافظ ہیں، وغیرہ وغیرہ. وقار نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر بدلے ہوئے لہجے میں بولا، مگر میری ایک بات بھی سن لیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. وکرم نے حیرت سے دیکھا. تم نے کچھ زیادہ تو نہیں چڑھا لی جو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ہو؟ یہ کام صرف تم ہی کرو گے. میں نے کہا نا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. کر ہی نہیں سکتا. پہلے مجھے تمہاری اصلیت کا علم نہیں تھا. کیا بکواس ہے سب؟ وکرم بفر کر کھڑا ہو گیا. اسی وقت میں نے عرفان کو اشارہ کیا. اس سے پہلے کہ وکرم ریوالور نکالتا، عرفان ڈپٹ کر بولا، بس کرو مسٹر وکرم، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے. وکرم اس کی آواز سن کر یوں اچھلا جیسے اس کا پیر انگارے پر پڑ گیا ہو. پھر وہ جیسا کھڑا تھا اسی انداز میں کھڑا رہ گیا.